बिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से दौरे तर्जुमे कुरान का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। कुरान हकीम के आखिरी पारे का मुताला जारी है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का आगाज़ कर रहे हैं। मुतफ़्फ़िफ़ीन कहते हैं नाप तोल में कमी करने वालों को, और इस ताल्लुक़ से शुएब अलैहिस्सलाम के कौम का ज़िक्र बार बार हम पढ़ चुके हैं। फिर वो मौजू एक और ख़ास अंदाज से इस मकाम पर आया है। तो नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही इसका तज़किरा है। कल के नताइज को अल्लाह ताला ने बयान किया, और नेक लोगों का अंजाम क्या होगा, बुरे लोगों का अंजाम क्या होगा, ये ज़िक्र भी सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। वैल का लफ्ज़ कई मरतबा कुरान करीम में आया है, इस सूरत में भी कई मरतबा आएगा, आखिर में भी। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। तो वैल का तर्जमा तो है तबाही बर्बादी। अलबत्ता एक हदीस है जामे तिर्मिज़ी में जिसका मफ़हूम यह है कि वैल जहन्नम की वो वादी है जिसका अज़ाब इतना सख्त और शदीद है कि जहन्नम खुद उससे दिन में कई मरतबा पनाह मांगती है। अब सोचिए वो क्या होगी शय। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो वैल किसके लिए है? नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। बाद में पढ़ेंगे वैल किसके लिए है? सामने बैठकर पीछे बैठकर बुराइयां करने वालों के लिए। वैल किसके लिए है? नमाजों में डंडियां मारने वालों के लिए, सुस्तियां करने वालों के लिए। वो सूरह हुमज़ा, सूरह माऊन आखिर में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वैल तो ये हुआ तबाही में इसका मफहूम, और जहन्नम की वादी जिससे खुद जहन्नम दिन में कई मरतबा पनाह मांगती है, उसका अज़ाब इतना शदीद है। मुतफ़्फ़िफ़ीन, ततफ़ीफ़ कहते हैं कमी करने को। मारूफ बात तो है कि नाप तोल में कमी ना की जाए, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने ये भी जाना कि हुकूक और फ़राइज़, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में भी तदफ़ीफ़ होती है। अपना हक हम मांगना पूरा चाहते हैं लेकिन फ़र्ज़ अदा करना नहीं चाहते। अब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी होगा, ये शौहर बीवी के दरमियान भी होता है, ये बड़े छोटों के दरमियान भी होता है, ये हुक्मरान और आवाम के दरमियान भी होता है। हक सब मांगते हैं लेकिन फ़र्ज़ अदा करने को तैयार नहीं होते, ये भी नाप तोल में कमी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा नमाज में डंडी मार रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। फरमाया कि तूने ततफ़ीफ़ की है नमाज में, नमाज में डंडी मारी है। अल्लाह की नेमतें पूरी पूरी लेना चाहते हो, खूब लेना चाहते हो, अल्लाह का हक अदा करने में डंडी मारते हो, अल्लाह की इताअत करने में डंडी मारते हो। ये सबसे बड़ी नाप तोल की कमी है। ये सारे पहलू हम समझते हुए आए हैं। माफ़ कीजिएगा। और आज के दौर में ट्विन टावर्स का ड्रामा रचाएंगे और जी 4-5 हज़ार हमारे मर गए, और उस ड्रामे की बुनियाद पर 15 लाख शहीद करेंगे अफगानिस्तान में आकर। ड्रामा है। वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन, जो हमारे तबाहकुन हथियार बना डाले इराक में, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएंगे। 10 लाख शहीद कर दिए। बाद में बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कहता है जी इट वॉज अ मिस्टेक। शेम ऑन यू। मिस्टेक। 1 मिलियन किल्ड। मिस्टेक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो आला है, बाकी हम क्या हैं? अदना हैं। ये भी नाप तोल की कमी के जेल में आएगा। इस सारे पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखें। ये डंडियां क्यों मारते बंदे? फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून, जब वो लोगों से खुद नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, और जब उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। ये डंडियां क्यों मारते लोग? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि बेशक वो मरने के बाद उठाए जाएंगे? लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिसे सब लोग तमाम जहानों के रब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। वो आखिरत पेश नज़र नहीं, मरने का यकीन नहीं, अल्लाह के सामने पेश होने का यकीन नहीं, कल के हिसाब किताब का यकीन नहीं, कल के की अकाउंटेबिलिटी का उनको यकीन नहीं है। डंडियां मार रहे हैं। कितना बना लोगे? 2-4 लाख, 2-4 करोड़, कितना बना लोगे? कल जवाब देना अल्लाह ताला को। अगर आखिरत का अकीदा कमजोर हो, डंडियां मारेगा बंदा, छटांग भर भी मारेगा, बड़ी भी मारेगा। और अगर आखिरत का यकीन पुख्ता होगा तो डंडी नहीं मारेगा, झुकता हुआ तोलेगा।
صرف دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا، اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اور اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں ہم نے پڑھا تھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر آگے بڑھ کر حسن سلوک کرو۔ یہ فرق پڑتا ہے آخرت کے عقیدے کا۔ یقین ہوگا موت کا اور اس کے بعد کی زندگی کا، ایک بڑا عمدہ کردار سامنے آئے گا، اور یقین نہ ہو تو گھٹیا کردار سامنے آئیں گے۔ اور شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ گھٹیا کردار بڑی کثرت سے ہمارے معاشروں کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر۔ یقین نہیں ہے تمہیں موت آ رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس عظیم دن میں جب سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ دو معنی بیان کیے گئے، قید خانہ جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جائے گا، اور نمبر 2 یہ وہ رجسٹر ہے جہاں اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں بدکاروں کے۔ تو سجین کے دونوں معنی بیان کیے گئے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ وہ نامہ اعمال وہاں لکھے جا رہے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں یہ ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ بدکاروں کی روحوں کو، نافرمانوں کی روحوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، ہلاکت، بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ اللہ ان حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخری پارہ بھی بڑا قیمتی ہے، ڈراوا بہت ہے اس میں، مگر بندہ ڈر کر سیدھا ہو جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 29ویں شب بھی ہے، تکمیل قرآن کی مجلس بھی ہے، شاید اگلی شب نہ ملے ہمیں، آخری ساعتیں بھی ہیں۔ یہ دلوں کو نرم کرنے کا موقع ہے، یہ دلوں میں امنگیں پیدا کرنے کا موقع ہے، اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، پلٹ آنے کا موقع ہے، سیدھا ہو جانے کا موقع ہے، اللہ کی مان لینے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے جھک جانے کا موقع ہے، اپنی آئندہ کی زندگی کو بہتر یا مزید بہتر کرنے کا موقع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقیناً اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا کرے، اور ہمیں اصلاح کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلا دے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ مستقل آتا رہا، مشرکین جو انکار کرتے تھے قرآن کا ان کی زبان ہے، معاذ اللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے گناہوں کی نحوست ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور حق قبول نہیں کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ہوا کفار کا بیان۔ ہمارے لیے کیا ڈر ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہت توجہ سے سنیے، بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بلیک اسپاٹ، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کا نقطہ لگا رہتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا جو یہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی محفل میں لطف نہیں آتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، کیوں آئے گا؟ نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، نیکی میں لطف نہیں آتا۔ اتارو قرآن اپنے سینوں کے اندر، برساؤ قرآن کی بارش، یہ قرآن پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، اتارو اس کی بارش کو اپنے دلوں کے اوپر تاکہ دل کھلے، یہ زنگ دور ہو، نور ایمان پیدا ہو، اور تم آخرت کے فکر مند بنو اور ناپ تول کی کمی سے بچو اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو اور سچی توبہ کی طرف آؤ اور اللہ کے سامنے جھکو، ورنہ سنو کل کیا ہوگا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت تو ہونی ہے۔ کیا ہوگا ان مجرمین کے ساتھ؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھا جائے گا۔ پہلی سزا دیدار سے محروم، دوسری سزا ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جھلسائے جائیں گے اور جلائے جائیں گے۔
نمبر 3 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، ان کی ذلت میں اور تکلیف میں اضافہ ہوگا. اس کو جھٹلایا تھا، بھگ تو اس کی آنکھ کو. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہاں اللہ ڈرا رہے، اللہ بشارت بھی دے رہے. بی پازیٹو. آگے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. تم پلٹ آؤ، تم لوٹ آؤ، تم جھک جاؤ، تم توبہ کر لو، تم مان لو، تم اللہ کو منا لو، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک علیین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال لکھا ہوا موجود. دو، جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا. یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. جہاں یہ نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہیں یا ان کی روح کو رکھا گیا، وہاں حاضری کس کی ہے؟ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. شہانہ تخت ہم پڑھ آئے ہیں، ریلیکس موڈ ہم معلوم کر آئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، سرور ہی سرور ہم پڑھتے آئے ہیں. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے تم اے مخاطب نعمتوں کی تازگی کو پہچان لوگے. چہرے خوش خرم ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. اس جنت کا نام دار السلام ہے. وہاں سلامتی سلامتی ہے، پیس ہی پیس ہے، سرور ہی سرور ہے، آرام ہی آرام ہے، کوئی ٹینشن وہاں پر نہیں. یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی، سیلڈ ہوگی. ختام ہو مسک، اس کی مہر مشک خوشبو کی ہوگی. پاکیزہ مشروب ہوگا، سیلڈ ہوگی، اور سیل بھی مشک کی. وہ 2 نمبر والی نہیں آج کل کی، جنت کا مشک، اس کی خوشبو. اللہ اکبر. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ادھر بڑھو بھائی، نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی ہے. دنیا میں دوڑ لگا بھی لی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانا کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا. یہ نعمتیں نہ ختم ہونے والی. انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. کیا ہے تسنیم؟ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیئیں گے. مقربین کا ذکر سورہ رحمان میں آیا، سورۃ الواقعہ میں آیا. وہ تسنیم کے چشمے سے مقربین کو عطا ہوگی، یعنی وہ شراب خاص پاکیزہ. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے. اوہو یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوہو یہ بلال کو دیکھو انہوں نے کن کو قبول کیا ہے. یہ خباب کو دیکھو کس کو انہوں نے مانا ہے. ذرا ویژولائز کیجئے نا، سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھی، آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، ہاں مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ واپس جاتے اپنے گھر والوں کی طرف تو دل لگی، یعنی مذاق کرتے ہوئے جاتے. گھروں میں جا کر بھی آج تو خوب مذاق اڑایا، آج تو خوب ان کو بیوقوف بنایا، آج خوب ہم نے ٹونٹنگ کی، آج خوب ان کو ہم نے کارنر کیا، آج خوب ان کی ہم نے میمز بنائی. گاٹ اٹ؟ سوشل میڈیا والے استعمال کرنے والوں کو بتائیں، ویژولائز کریں. اچھا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں. ارے کچھ اس میں رکھا ہوتا تو ہم امیر جو سردار تھے ہم قبول کرتے اس کو. تو غریب غربا کا دین ہے، گئے گزرے لوگ ہیں. استغفر اللہ. کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یقیناً یہی گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مؤمنوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ تم ان کے اعمال کے نگراں ہو، ان کی حفاظت کرو، ان کے اسٹیٹس کو تم چیک کرو، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، دنیا کو بتاؤ. اس حفاظت کے لیے تم کافروں کو تو نہیں تیار کیا گیا ان کے لیے. اب ایمان والے بھی تو انسان ہے نا، ہاں
پتھر تو نہیں ان کے دلوں کے اندر، پتھروں میں جذبات نہیں ہوتے، انسان والے انسان ہیں، ہارٹس ان کے دل ہیں، دلوں میں تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. تو اللہ اللہ ہے، اللہ ایمان والوں کی دل جوئی کرتا ہے. سنیے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے. جنت کی وسعتیں لامحدود، جہنم لامحدود، لیکن اللہ کافروں کو عذاب میں بھگتتا ہوا ایمان والوں کو دکھائے گا، وہ ہنس رہے ہوں گے، لو بھگتو تم جہنم کی آگ کو. دس از ٹٹ فار ٹیٹ. اللہ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، میری وجہ سے مذاق اڑایا، مجھے ماننے کی وجہ سے، میرے کلام کو ماننے کی وجہ سے، میری اطاعت کرنے کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، تمہیں چھوڑ دوں گا ظالموں؟ اللہ موقع دے گا ایمان والوں کو، مذاق اڑاؤ ان لوگوں کا. اب ذرا نیچے آ جائیں، نیچے آئیں ذرا نیچے. مسلمانوں کے درمیان داڑھی والوں کا مذاق، برقعے والیوں کا مذاق، عبایا پہننے والیوں کا مذاق، دین سیکھنے والوں کا مذاق، دین کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والوں کا مذاق، دین داروں کا مذاق آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ الفاظ دیکھیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اس گند سے بھرا ہوا ہے. دین والوں کو مطعون کرنا، وہ اسلامو فوبیا والے بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھی ان کے کارندے بن کر رہے ہیں حرکتیں. تو کیا دین والوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہوگی؟ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہوگی؟ ان کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں ہوتا ہوگا؟ یس، وائی ناٹ. اللہ کہتا ہے بی پیشنٹ، صبر کرو. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اللہ چھوڑے گا تو نہیں، اللہ مرہم رکھے گا ایمان والوں کے ان زخموں کے اوپر جو زخم لگائے جا رہے ہیں ان کو. تو جو مذاق اڑا رہے ہیں نا لوگوں کا دین کی وجہ سے، پڑھ لے اس مقام کو، دین کی وجہ سے، دین پر آنے کی وجہ سے، دین کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے، دین پر عمل کی وجہ سے، دین کے لیے لگ جانے کی وجہ سے، آج اگر کسی کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، سن لے اللہ کے کلام کو، اللہ چھوڑے گا نہیں. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ برا سلوک ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ آج بتا دیا گیا، یہ کل ہونے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الانشقاق، اس سورت کا حوالہ پہلے آیا. 3 سورتوں میں سے یہ تیسری سورت ہے. تکویر، انفطار اور اب انشقاق. جو حدیث جامع ترمذی کی ہے اس کے مطابق یہ 3 سورتیں جن میں قیامت کے مناظر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سورت میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ اور لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، اور یہاں ذکر آئے گا پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ الگ الگ نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور یہی اس پر لازم ہے کہ مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، فلیٹ چٹیل کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ سورہ زلزال میں بھی آئے گا، اپنے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور یہی اس پر لازم ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو خوب محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے تک، خوب محنت کرتے ہوئے. یہ لٹرل ٹرانسلیشن ہے، لغوی ترجمہ ہے. ترجمانی کیا ہے؟ اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے جھیلتے بالآخر اپنے رب سے ملنا ہے. دنیا میں مشقت ہے، کمانے کی مشقت ہے، گھر گھرستی کے معاملات چلانے کی مشقت ہے، بچوں کو پالنے کی مشقت ہے، تعلیم حاصل کرنے کی مشقت ہے، نوکری کاروبار کی مشقت ہے، پھر ناراضگیاں ہو جائیں تو جھیلنا مشقت ہے، کسی کے یہاں جھگڑے پیدا ہو جائیں تو مشقت ہے. یہ ساری مشقتیں ہیں. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹریجڈی کیا ہے؟ ملنا ہے اللہ سے. یہاں کے احساسات جذبات بجا ہیں، یہاں کی تکلیفیں بجائیں، مگر کل بہت بڑی شدید ترین تکلیفیں جہنم کی آگ کی تیار ہیں. کھڑا ہونا اللہ کے سامنے،
مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر تو نے اے انسان اپنے رب سے تو ملاقات کرنی ہے. کل کے نتائج فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی واپس آئے گا. کون سے گھر والے؟ وہ گھر والے جو ایمان پر ہوں گے ان کو جمع کیا جائے گا. سورہ طور آیت 21. سورہ طور آیت 21. ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی نیک ایمان پر خیر میں آگے بڑھتے رہے، اللہ جمع فرما دے گا. یہ وہ جنتی گھر والوں کی بات ہو رہی ہے. اور آسان حساب لیا جائے گا. کیا ہے آسان حساب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پہلے بھی آئی. حضور سے پوچھا حضور کیا ہے آسان حساب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ. جس کا کھلا اور اللہ نے کوشچن کیا یہ تم نے کیوں کیا بتاؤ، یہ تم نے کیوں نہیں کیا بتاؤ. جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا. اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ابا آنکھ دکھائے بچہ چپ ہو جاتا ہے بالکل. باس آنکھیں دکھائے امپلائی اقرار کرتا ہے میں نے گڑبڑ کی. انویسٹیگیشن والے جملہ کڑوا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں بندہ سارا بتا دیتا ہے. اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکیں گے؟ ہاں لیم ایکسکیوز چلے گا اللہ کے سامنے؟ جھوٹ چلے گا اللہ کے سامنے؟ استغفر اللہ. جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا مارا گیا. بس اللہ بند ہی رکھے اور پردے میں نکال دے، بس پردے میں رکھ کے معاف کر کے چھوڑ دے. اسی معافیت. جس کا کھلا وہ مارا گیا، جس کا اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے برعکس فرمایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کا، نافرمانوں کا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کو اس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. دیا تو جائے گا بائیں ہاتھ میں، نہیں لینا چاہے گا ہاتھ ہٹا لے گا، نہیں لینا چاہے گا ہاتھ ہٹائے گا، پیچھے سے تھمایا جائے گا، اس کو تھمایا جائے گا اس کو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا. اور وہاں موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. حدیث شریف بار بار آئی. موت کو بھی ایک بھیڑ کی شکل میں لا کے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا. موت بھی ختم، وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی. وہیں جلے گا، وہیں تڑپے گا اور جھلسے گا جہنم کے اندر جہنمی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، جلے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا. دنیا میں گھر میں مگن تھا، غافل تھا، عیاشیاں تھیں، حرام خوری تھی، نافرمانی تھی، اللہ سے غفلت تھی، دین سے دوری تھی، دنیا میں خوب عیاشیاں گھر میں تھی. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بے شک اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہ جائے گا. بلا کیوں نہیں جائے گا، کیوں نہیں لوٹے گا. ان ربہ کان بہ بصیرا بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا. اب تو پیشی ہے آخرت کے اندر. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ہاں بھائی ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ڈراتا ہے کون؟ اللہ. اللہ رحمان ہے وہ ڈرا رہا ہے، اللہ رحیم ہے وہ ڈرا رہا ہے، اور محمد کریم ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کیا ہے قرآن. تو یہ ڈراوا بھی رحمت ہے. ڈرو، سیدھے ہو جاؤ، چھوڑ دو حرام خوریاں، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو نافرمانی کو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. یہ بتانا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور ڈر جائیں تو فائدہ ہے، بچیں گے. پھر آگ جل رہی ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈر لگتا ہے نا جل جائے گا، تو جہنم سے ڈرو گے تو بچو گے نا بھائی. یہ ڈر یہ رحمت ہے جو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. فلا اقسم بالشفق تو مجھے قسم ہے شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے. یہ تغیر ہے نا، دن رات کا نظام بدلتا ہے، چاند کی شکل بدلتی، باریک چاند سے لے کے وہ گول پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند. یہ تغیر کائنات میں ہے، تمہارے اندر بھی ہے. بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، پھر انتہائی عمر ہے.
تو یہ درجہ بدرجہ تم آگے بڑھ رہے ہو نا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے. اور پھر آخری حالت کیا ہے؟ یہاں مر گئے, کل آخرت میں کھڑے کیے جاؤ گے, بالآخر وہاں پہنچنا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے, ہم بیان کی اختتام پر آیت سجدہ انشاءاللہ ادا کریں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ, اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں, جو دلوں میں کفر اور بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے, اللہ کے علم میں ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو آپ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. دیکھیے جو اللہ ڈرا رہا ہے وہ بشارت بھی دے رہا ہے, ایمان لے آؤ, نیک اعمال پر لگ جاؤ. لیکن اعمال کی تفصیل آتی رہی, خود اللہ کا بندہ بننا ہے, دوسروں کو بندگی کی دعوت دینی ہے, اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی, یہ کر لو. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگلی سورت ہے سورۃ البروج. بروج برج, یہ ستاروں کو کہا جاتا ہے. ویسے اس سورت میں آزمائشوں کا بیان ہے. ماضی میں اہل ایمان پر آزمائشیں ہمیشہ آئیں, ہم نے بہت سے واقعات پڑھے, اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ خندقوں کو جلا کر ایمان والوں کو اس میں پھینک کر شہید کیا گیا ہے. اور اس تعلق سے مفسرین نے کئی واقعات ذکر کیے ہیں, کئی واقعات ہیں, تو ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. تفاصیل میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک سے زیادہ واقعات ملیں گے, مگر ان کا مجموعی حاصل آ جائے گا ترجمے اور مختصر تشریح سے. تو ایمان والے آزمائشوں کی بھٹیوں میں ہر دور میں ڈالے گئے, اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح مجرمین کا تذکرہ اور نافرمانوں کے لیے وعیدیں یعنی ڈراوے بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, یعنی ستاروں سے بھرا آسمان. والیوم الموعود, اور قسم ہے وعدے والے دن کی, ایک مراد قیامت کا دن. وشاہدیوں ومشہود, قسم اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری آراء ہیں. وشاہدیوں ومشہود, اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. بعض نے کہا جمعے کا دن وہ ہر 6 دن بعد آتا ہے, اور مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن میدان عرفات جانا ہوتا ہے حاجیوں کو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک رائے یہ بیان کی گئی. ایک شاہد, حاضر ہونے والا کون؟ انسان, اس نے حاضر ہونا ہے. مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے جہاں انسانوں نے پیش ہونا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اور بھی آراء ہیں, 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. النار ذات الوقود, جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ اہل ایمان پر جو کو سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. ظالموں نے ایمان والوں کے لیے خندق کھدوا کر آگ لگائی اس میں, اور خندقوں کے باہر بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں. ایمان والوں کو جلایا گیا ہے, جلایا گیا ہے, جلایا گیا ہے, اور ایمان والے جلے ہیں اور شہید ہوئے ہیں. اور احادیث میں جو واقعات ہیں اس میں ایک عورت کو جس کے ہاتھ میں بچہ تھا ڈالا جا رہا تھا, وہ بیچاری ماں پسوپیش تو کرے گی نا, بچہ پکار اٹھا, ماں اللہ کا نام لے کر کود جا, اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. کئی واقعات ہیں, کئی واقعات ہیں جو تفاسیر میں آپ کو ملیں گے. حاصل کیا ہے؟ ایمان والوں پر ظلم و ستم یہ نئی بات نہیں ہے, ہر دور میں ظالموں نے جابروں نے یہ کیا. تو نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 4, قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. جن ظالموں نے یہ ظلم کیا وہ ہلاک ہوئے. ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی انہی خندقوں سے آگ کی چنگاریاں اڑی, اور یہ جو ظالم بیٹھ کے نظارے کر رہے تھے یہ بھی ہلاک ہوئے.
اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے. یہ بات بھی تفاسیر میں آپ کو ملے گی. آگے سنیے کیوں ان ظالموں نے ظلم کیا. اور آج کے ظالموں کو ذہن میں رکھیے گا, یو ایس کو, برطانیہ کو, کئی یورپی ممالک کو, نیٹو کی فورسز کو, ان ظالموں کو ذہن میں رکھیے گا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور انہوں نے ان مؤمنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب, بہت تعریفوں والا ہے. کس بات کی سزا دی ہے؟ اللہ کا نام لینے کی. کشمیر میں مسلمان, عراق میں مسلمان, افغانستان میں مسلمان, برما میں مسلمان, چیچنیا میں ماضی میں مسلمان, بوسنیا میں ماضی میں مسلمان, غزہ میں مسلمان. کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ کو. ان ظالموں نے آگ جلائی تھی, یہ آگ برسا رہے, B-52 سے بمبارڈمنٹ کرتے رہے, دیسی کٹر برساتے رہے, کارپیٹ بومبنگ کرتے رہے. 2000 بوم روکے جو بائیڈن نے, ٹرمپ نے آ کے ہو کے کیے دو اسرائیل کو برساؤ ان کے اوپر بم. آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس بات کی سزا؟ اللہ کو مانتے اور اللہ کے بندے اور بندیاں شہید ہو رہے ہیں. اور غزہ والوں کا تو ایمان کمزور نہیں پڑا, سازشیں شروع ہو گئی ہیں حماس کے خلاف اینڈ سو آن, مگر وہاں کے بچوں کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا, وہاں کی ماؤں کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. ریلیٹ کریں. پہلی دفعہ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ, تو اگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے ہوا تو پہلے کیا ہوا؟ اللہ نے ظالموں کو چھوڑا نہیں. اللہ آج بھی نہیں چھوڑے گا ظالموں. اٹ ٹیکس ٹائم, مگر چھوڑے گا نہیں اللہ. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے, سب دیکھ رہا ہے اللہ. ایمان والوں کی قربانیاں بھی اور ظالموں کا ظلم بھی اللہ سب پر گواہ ہے. ظالموں کو اللہ چھوڑے گا نہیں, اور اللہ ایمان والوں کو نوازنے میں کمی نہیں کرے گا. ایک ہی آیت ہوتی ہے, دونوں طرف کی بات آ جاتی ہے. ہاں, اگلی آیت میں عذاب کا ڈراوا ہے کافروں کے لیے, مجرموں کے لیے, لیکن توبہ کا نقطہ بھی اس میں آ رہا. بہت عجیب آیت ہے یہ آیت, بہت عجیب آیت. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہ کی, فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. تم نے جلایا بندوں کو ہمارے, تم جلو گے جہنم میں. دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے, جہنم کی آگ کبھی نہیں کبھی نہیں بجھے گی, بھڑکتے رہے گی, تڑپتے رہو گے, جلتے رہو گے جہنم کی آگ کے اندر. اللہ فرما رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ایمان والوں کی دلجوئی ہو رہی, نہیں چھوڑے گا اللہ ظالموں کو, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈراوے دے رہے, تم بچو گے نہیں میری پکڑ سے, لوٹ کر تم نے میری طرف آنا ہے, جہنم میں چلایا جائے گا تمہیں. اللہ اکبر. ہاں, اب ایک عجیب نقطہ کیا ہے اس آیت میں, ثم لم یتوبوا. اللہ ہے, وہ جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہ کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب, ان کے لیے جلانے والا عذاب. اگر اتنے بڑے ظالم بھی توبہ کر لے تو بھائی اللہ معاف کرنے پر قادر ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنے بڑے ظالم بھی توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. بھائی ہم تو اچھے مسلمان ہیں نا, ہم تو پکی توبہ کریں, اللہ کتنا نوازے گا. ایسے ظالموں کو اللہ اگر توبہ کر لیں اللہ معاف کرنے پر قادر ہے, تو ہم ہیں تو گناہ گار مگر اس کے بندے ہیں, اس کو مانتے تو ہیں نا. ہم سچی توبہ کریں گے, اللہ کتنا خوش ہوگا, اللہ کتنا نوازے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, لہم جنات, ان کے لیے ایسے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی آخرت کی. اصل وہ کامیاب جو ادھر کامیاب ہوگا بھائی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب اللہ کی شدید پکڑ کا تذکرہ. ان بطش ربک لشدید, بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ هو یبدی و یعید, بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا. وہو الغفور الودود, اور وہ بہت بخشنے والا, بہت محبت فرمانے والا ہے. ذو العرش المجید, عرش کا مالک اور بلند شان والا ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے
کر گزرتا ہے، پورا اختیار اس کا ہے. Nobody can question Allah subhanahu wa ta'ala. He can do whatever he wants. جو چاہے سو وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا اے مخاطب تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا ان کا؟ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے. اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں. بل ہوا قرآن مجید، قرآن جھٹلانے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قرآن لوح محفوظ میں، وہاں سے قدر کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے. تو 29ویں شب، مگر ان 5 طاق راتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تلاش کرو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. فی لوح محفوظ، تو یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، اور یہ قرآن بڑی عظمتوں والا، اور اس کی باتیں حق اور اٹل اور سچی ہیں. سورہ بروج کے بعد سورۃ الطارق. طارق یہ لفظ ابھی آ بھی جائے گا، چمکتا ہوا ستاروں سے طارق کہا جاتا ہے. سورہ طارق میں اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، قیامت کے دن کی پیشی اور حاضری کا بیان، اور یہ بات کہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ. قرآن حتمی، دو ٹوک، فیصلہ کن کلام ہے. ہمارے محاورے کے مطابق زندگی موت کا معاملہ ہے. یہ قرآن کا فیصلہ کن کلام ہونا، اس کا ذکر بھی صورت میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. یہ الطارق، رات کو آنے والا. وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. ستاروں کا مربوط نظام تم دیکھ رہے ہو. اس پوری کائنات میں اللہ کی تدبیر کار فرما ہے، اور یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اس کو چلانے والا، سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ مربوط نظام بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو. سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ خود اللہ. پھر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے بٹھا رکھے ہیں. اعمال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ہماری جانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. موت سے بڑی کوئی محافظ نہیں. موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور اپنے وقت کے بعد نہیں، اپنے وقت پر ہی آئے گی. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، جی معاف کیجیے گا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. وہ جو مرد کی طرف سے حصہ آتا ہے بڑی شدت کے ساتھ اس کا نکلنا. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے. بہرحال اس میں جو میڈیکلی اس کی الیبریشن ہے وہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں یا اسٹوڈنٹ سے میڈیکل کے وہ پڑھیں، لیکن ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. ایک قطرے کا معمولی جز اور اس سے اللہ انسان کو کھڑا کر رہا ہے. جس قطرے کے جز میں ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، گردے، ہاتھ، پیر، ناخن، گوشت کچھ نہیں تھا. اللہ کی قدرت. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اسے لوٹا دینے پر ضرور قادر ہے. فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. اندر کے راز کھول دیے جائیں گے، صرف اعمال اور اقوال نہیں،
نیتیں بھی پیش کر دی جائیں گی. دلوں میں کیا چھپا ہے، یہ چھپا تھا، یہ چھپائے رکھا تھا، وہ راز کھول دیے جائیں گے. جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس وقت اس انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے. زمین میں صلاحیت ہو، بارش برستی ہے، زمین پانی وصول کرتی ہے اور فصل اگتی ہے. زمین میں صلاحیت ہونی چاہیے. قرآن کی بارش برس رہی ہے، اپنے دل میں صلاحیت پیدا کرو نا، اپنے دل میں طلب پیدا کرو نا، اپنے دل میں تڑپ پیدا کرو نا، مانگو نا اللہ سے. اپنی روح کو بیدار کرو نا روزوں سے. ہاں، امنگ پیدا کرو کہ تمہیں ہدایت چاہیے ہے. بارش برسی، زمین میں صلاحیت ہے، زمین نے پانی جذب کیا، فصل اگنا شروع ہو گئی. تم دل کو کھلا رکھو، بند نہ رکھو. تم دل میں تڑپ رکھو ہدایت کے لیے. قرآن کی بارش برس سے قرآن تمہیں فائدہ دے گا، ہدایت دے گا، نور دے گا، ایمان دے گا، کھڑا کر دے گا قرآن تمہیں انسانیت کے سامنے، عروج عطا کر دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں، کھیل تماشے کی بات نہیں، اگنور کر دینے والی بات نہیں، نظر انداز کرنے والی بات نہیں، پس پش ڈالنے والی بات نہیں. وہ تو یہود نے کیا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا. سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا کیا مثال آئی تھی گدھے کی. اللہ کی کتاب کو بوجھ سمجھا، جان چھڑائی. جیسے گدھا بوجھ اس پہ لا دو، جان چھڑانا چاہتے جلدی سے اتارو بھائی بوجھ کو. استغفر اللہ، نہ یہ نہ کرنا. قرآن فیصلہ کن کلام ہے. ہمارے محاورے میں زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس دنیا میں عروج و زوال امت کا قرآن سے وابستہ ہے، اور کل قیامت کے دن مسلم شریف کی روایت، القرآن حجت لک او علیک، تمہارے حق میں سفارش کرے گا قرآن یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا قرآن. اللہ اکبر. رسول اللہ شکایت کریں گے کس کے خلاف؟ قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے خلاف. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا. اللہ فرما رہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا، معیشت تنگ کر دوں گا دنیا میں، اور اندھا بنا کر کھڑا کروں گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں یہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. قرآن فیصلہ کن کلام ہے، اس امت کے لیے ڈیسائسو ورڈ ہے. ہماری زندگی موت قرآن کے ساتھ وابستہ، کل ہماری کامیابی ناکامی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ. اب بھائی رمضان شریف کی آخری شب محسوس ہوتی ہے، 29ویں ہے، 30ویں ملے اللہ کی مشیت، اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے. لیکن آخری ساعتوں میں کچھ تو امنگیں کریں. اس صورت کے اختتام پر تھوڑی سی بات کریں گے، پھر 4 رکعت تراویح کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن ایک ضرور فیصلہ کن کا نام ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں جس کو تم نظر انداز کر دو. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں. وہ عقید کیدا، اور میں بھی خوب تدبیر کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت ان کافروں کو دے دیجئے. پھر ان کی پکڑ کا اہتمام تو ہوگا، ان کی سزا کا اہتمام تو اللہ کی طرف سے تیار ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے جو لائیو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. 3 منٹ کی بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر 4 رکعت تراویح کی طرف ہم چلیں گے. بھائی رمضان جا رہا ہے، لیکن رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس. رمضان جا رہے، رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس. ارادے کریں کہ رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہوگا. پہلا کام کریں کہ عید کی رات میں چند آیات کی تلاوت ضرور کر لیں. چند آیات 2-4 ہی صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. یہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ شوال شروع ہو جائے گا جب چاند نظر آ جائے. ڈونٹ ویٹ فار آفٹر رمضان، جسٹ اسٹارٹ رائٹ ناؤ. آج شروع کر دیں. اور اس کے آگے کیا ہے، ایک ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ بنایا تھا، انجمن خدام القرآن، یہ رجسٹرڈ باڈی ہے، برانڈ نیم مشہور ہے قرآن اکیڈمی. کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، اور بھی میجر سٹیز میں ہے. اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کی تھی تنظیم اسلامی. تو اس وقت میں انجمن خدام القرآن
قرآن اکیڈمی جو کہ برانڈ نیم ہے اور اس کا جو ایک برانڈ کورس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تنظیم اسلامی کی بات اگلے سیشن میں اس کے بعد کسی وقت میں کر لوں گا انشاءاللہ. یہ کورس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کا آغاز ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود کیا تھا ارلی 80s میں. پہلے وہ 3 سال کا پھر 2 سال کا, اب اس کو ہم 1 سال کا کر چکے ہیں, تقریباً 10 مہینے. میں خود چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فوراً بعد میں نے کوئی جاب نہیں کی, کوئی کیریئر نہیں بنایا, الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, میں نے کورس کیا تھا. although میں نے لیٹ جوائن کیا تھا لیکن میں نے جوائن کیا تھا 2001 میں الحمدللہ. ہمارے کراچی میں یہ پروگرام جو دورے ترجمہ قرآن کا 40 مقامات پر اور پورے پاکستان میں 150 مقامات پر ہو رہا ہے. اکثر وہ لوگ ہیں جو ان کورسز سے گزرے ہوئے ہیں. ہے صبح کے ٹائمنگز میں ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, MBAs, IBA کے گریجویٹس, الحمدللہ پروفیشنلز, بزنس کمیونٹی کے لوگ, گورنمنٹ سرونٹ چھٹیاں لے کے آئے اور وداؤٹ پے چھٹیاں لے کر آئے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کراچی کے, سرجنز, انہوں نے اپنے کلینکس بند کیے اور 1 سال کا کورس انہوں نے کیا ہے صبح کے اوقات فریش آورز کے اندر. 4 جگہ کراچی میں, 1 جگہ حیدرآباد میں انشاءاللہ. اور جو لوگ اوورسیز ہیں, کراچی سے باہر ہیں, دے کین جوائن آن لائن. یہ کورس آن لائن بھی اویلیبل ہو جائے گا جو کراچی سے باہر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں نے UK سے جوائن کیا ہے اور کمپلیٹ کیا پچھلے سال الحمدللہ. تو 4 جگہ شہر میں ہوگا. تفصیلات آپ کو ہمارے بک شاپ سے مل جائیں گی, مکتبے سے مل جائیں گی انشاءاللہ. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ quranacademy.edu.p کے, وہاں تفصیلات مل جائیں گی. quranacademy.edu.p کے, وہاں تفصیلات مل جائیں گی. جو لوگ یہاں پر فزیکلی موجود ہیں, بریک میں وقت ملے گا, مکتبے سے استقبالیہ سے آپ تفصیلات معلوم کر لیجئے. اور اس کا ایک اورینٹیشن پروگرام انشاءاللہ 13 اپریل کو ہوگا قرآن اکیڈمی DHF سمندر کے پاس. ایک اورینٹیشن پروگرام 13 اپریل کو ہوگا اتوار کے دن صبح 9:30 بجے سے قرآن اکیڈمی DHA میں جو کہ فیز 6 میں ہے. اور 14 اپریل سے یہ کورس انشاءاللہ کراچی میں 4 مقامات پر اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ حیدرآباد میں بھی شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ علاقے کا اور اضافہ ہو گیا تو 5-6 مقامات پر یہ کورس ہوگا. ارادہ کیجئے, بزرگ بھی آتے ہیں یہاں, 14-15 سال سے لے کے 84 سال تک کے لوگوں نے کورسز کیے ہیں. 84 ورلڈ وار 2 میں ایک بزرگ شریک تھے. ورلڈ وار 2 میں ہی واز 82 ایئرس آف ایج اور وہ پہلی صف میں بیٹھ کے انہوں نے کورس مکمل کیا اور اچھی پوزیشن کے ساتھ کمپلیٹ کیا الحمدللہ. 14-15 سال سے لے کر 82 سال تک کے لوگ, حضرات بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے. چلیں کچھ لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں, کتنوں نے کیا ہوا ہے کبھی, ذرا دیکھ لیں. کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ہاتھ نہیں. کتنوں کو پتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے, کتنوں کو, وہ ہاتھ کھڑا کر لیں ذرا. چلیں ماشاءاللہ. تو بھائی مانگے اللہ تعالیٰ سے, یو آر موسٹ ویلکم. تو یہ انشاءاللہ کورس ہے, اس کو ہم رجوع الی القرآن کورس کہتے ہیں. یہ رمضان کے بعد بہت بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں, خود آئیں, اپنے بچوں کو بھیجیں, اپنے بھتیجے بھانجوں کو دیکھ لیں, بھتیجیوں بھانجیوں کو دیکھ لیں, کزنس کو دیکھ لیں. بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے لیے الحمدللہ. بعد میں کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 4 رکعت تراویح انشاءاللہ. دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور
بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع